बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से हों। मैं हूँ सीमी राशिद और आज मैं आपको जमात पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक का उन्वान है हमारे पेशे। पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आपको पैराग्राफ में समझाऊँगी, उसके बाद हम इसके सवाल जवाब, अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले करेंगे। तो चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक की रीडिंग करते हैं। हमारे सबक का उन्वान है हमारे पेशे। पहले हम इसका तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है मोहसिन, लजीज़, तंदूरची, इख्तियार, तनदेही, क़िल्लत, ज़र मुबादला। बेटा मैं आप लोगों को बच्चों पहले मैं आप लोगों को रीडिंग करूँगी एक एक पैराग्राफ की, उसके बाद मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। उस्ताद साहब ने एक दिन पहले बच्चों के 5 गिरोह बनाए, हर गिरोह को एक एक तस्वीर दी। उन्होंने बताया कि वो इस तस्वीर पर जमात के सामने बात करें। तालिबा ने सरगर्मी की खूब तैयारी की। आज उन्होंने जोश व खरोश से सरगर्मी का आगाज़ किया। सबसे पहले अजमल ने अपने गिरोह की तरफ से बात शुरू की। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मुझे और मेरे दोस्तों को स्कूल की इमारत की तस्वीर दी गई थी। स्कूल वो जगह है जहाँ हम तालीम हासिल करते हैं, अदब आदाब सीखते हैं। अजमल ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, यहाँ हेड मास्टर्स, असातिज़े कराम, लाइब्रेरियन, चौकीदार, खाकरोब काम करते हैं। ये सब हमारे मोहसिन हैं, हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। अजमल ने अपनी बात मुकम्मल की। इस दौरान में उस्ताद ने तख्ता तहरीर पर एक कॉलम बनाकर इस पर स्कूल लिखा और नीचे स्कूल में काम करने वाले अफराद के नाम लिख दिए। अब सलीम से कहा कि वह अपने घरों को मिलने वाली तस्वीर के बारे में बताएं। साथियों इस तस्वीर को देखें, ये एक हस्पताल की तस्वीर है। यहाँ मरीज़ों का इलाज किया जाता है और इन्हें अद्वियात फराहम की जाती हैं। बीमारियों से बचाव की मुख्तलिफ़ तदाबीर के बारे में बताया जाता है। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवा फरोश और लेबॉर्ट्री में काम करने वाले लोग अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सलीम ने अपनी बात ख़त्म की। उस्ताद साहब ने तख्ता तहरीर पर हस्पताल के नाम का कॉलम बनाकर वहाँ काम करने वाले पेशेवर अफराद के नाम दर्ज किए। इसके बाद साजिद को अपनी तस्वीर के बारे में बताने के लिए कहा। साजिद ने अपनी तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा। तो सबसे बेटा मैं साथ इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हमारे पेशे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेशा किसे कहते हैं। ठीक है, पेशा का मतलब है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ ज़रूरतों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। ठीक है, अब आपके देखें किताब में स्कूल दिया गया और हस्पताल दिए गए। ठीक है, इन इदारों में जो लोग काम करते हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं वो अपना पेशा पूरा कर रहे होते हैं, मतलब अपने पेशा जो है वो उसको अपना रहे होते हैं। जैसे आप हस्पताल में देखिए कि हस्पताल में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, हस्पताल में कौन कौन होता है। हस्पताल में नर्सें होती हैं, हस्पताल में दवा फरोश होते हैं और लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि हस्पताल में एक लफ्ज़ आपने यहाँ पे सीखा, दवा फरोश। आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर्स में आदमी जो होते हैं वो दवाइयाँ दे रहे होते हैं, उनको दवा फरोश कहते हैं। उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की होती है। ठीक है, और वो जो डॉक्टर्स आपको नुस्खा लिख कर देते हैं उसके मुताबिक आपको दवाई भी देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, कोई शख्स को कोई खांसी ज़ुकाम होता है तो वो दवा फरोश से पूछ के अपने लिए दवा भी ले लेता है। ठीक है, आप देखें हर इदारे में हर शख्स की अपनी अहमियत होती है और कोई भी इदारा इन लोगों की वजह से अपनी सलाहियतों को बेहतर नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मौजूद ना हो। ठीक है, इसी तरह स्कूल है। स्कूल में कौन कौन से लोग काम करते हैं आपने देखा होगा। स्कूल में असातिज़ा भी होते हैं, स्कूल में चौकीदार हैं, स्कूल में हेड मास्टर साहब है, लाइब्रेरियन है। ये सारी चीज़ें जो सारे लोग मिलकर एक इदारे को बनाते हैं। ठीक है, उस्ताद का काम क्या होता है? उस्ताद का काम पढ़ाना होता है। लाइब्रेरियन आपको किताबें देते हैं। खाकरोब जो हैं वो आपके स्कूल की सफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे जो काम लोग कर रहे हैं, इनका पेशा है और अपने काम को ये लोग ईमानदारी से करते हैं। अब हम अगला सफ़े पर आते हैं। दोस्तों एक होटल की इमारत है, आप इसे रेस्टोरेंट, चाय खाना, कैफ़े कुछ भी कह लीजिए। यहाँ लोग मज़े के लजीज़ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। यहाँ पर खानसामा, तंदूरशी, बैरे, होटल की देखभाल करने वाले और इंतज़ामी अमूर को देखने के लिए मैनेजर वगैरह काम करते हैं। साजिद की बात के अख्ताम पर मास्टर साहब ने तख्ते तहरीर पर इसकी इमारत के बारे में भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब जो साजिद ने लिखा है उसने एक कॉलम बनाया और मुख्तलिफ़ बच्चों ने जो है अपने कॉलम में उन चीज़ों के बारे में बताया, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बारे में बताया। अब हमें बताया जा रहा है रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट भी कहते हैं उर्दू में। रेस्टोरेंट में कौन कौन से लोग काम करते हैं। आपने यहाँ पे एक नया लफ्ज़ सीखा है, तंदूरची।
ٹھیک ہے. تندورچی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تندور پہ روٹیاں بناتے ہیں, نان لگاتے ہیں. اور آپ نے اکثر شادی میں بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل لائف جو ہے وہ تندور ہوتے ہیں, جہاں پہ جو لوگ اس پہ بیٹھ کر روٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں, کلچے بنا رہے ہوتے ہیں, نان بنا رہے ہوتے ہیں. تو نان بنانے والے, روٹی بنانے والے کو تندورچی کہتے ہیں. یہ آپ نے ایک نیا لفظ اس سبق میں سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور ریسٹورینٹ میں اور کون سے لوگ کام کرتے ہیں؟ یہاں پہ خانسامہ ہوتا ہے, یہاں پہ ہوٹل کی دیکھ بھال کرنے والے اور انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں اپنے سب مل کے کام کرتے ہیں اور اپنے ادارے کو بہتر سے بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اس والی تصویر کو دیکھیے کہ اس میں کون سی کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب باری آئی مراد کی گروہ کو ملنے والی تصویر کی. واہ کتنا سرسبز شاداب منظر تھا. یقیناً یہ کسی کھیت کی تصویر تھی. مراد نے بتایا میرے گروہ کو ملنے والی تصویر کسی عمارت کی نہیں بلکہ ایک کھیت کی تصویر ہے. یہاں کسان ہم سب کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے فصلیں اگاتے ہیں. سردی گرمی دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام تندہی سے کرتے ہیں. اگر یہ برغت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو ہم غذائی قلت کا شکار ہو جائیں. اب کسانوں کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین بھی اس شعبے میں کام کرتے ہیں تاکہ فصلوں اور زرعی زمینوں کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے. بہترین ادویات اور کھادوں کے استعمال سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا رہی ہے. مراد نے بھی اپنی بات بہت اچھے طریقے سے مکمل کی. اب حامد نے اپنی تصویر کے بارے میں بتانا شروع کیا. حامد کی تصویر میں دریا کا منظر واضح تھا. کشتیوں میں کچھ لوگ موجود تھے. حامد نے بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ کشتیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں. انہیں ملاح کہتے ہیں. اس طرح بہت سے لوگ سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کے اپنی روزی کماتے ہیں. انہیں ماہی گیر کہتے ہیں. ماہی گیری ایک اہم پیشہ ہے جس کے ذریعے سے زرعی مبادلہ اکٹھا کیا جاتا ہے. اب آپ کو دیکھیں جو یہ والی تصویر ہے اس میں ایک کھیت نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کھیتوں میں کھاد ڈال رہے ہیں اور اس کی حفاظت کریں. یہ زرعی ماہرین ہیں. ٹھیک ہے. کھیت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو انحصار ہے زیادہ سے زیادہ زراعت پر ہے. 75% جو ہے لوگ ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ زراعت پر انحصار کرتے ہیں اور یہ ایک اہم پیشہ ہے. ہم اس سے بہت زیادہ زرعی مبادلہ کماتے ہیں اور زراعت میں جو سب سے بنیادی اہمیت ہے وہ کسان کی ہوتی ہے. کسان فصلیں اگاتا ہے, ہمیں چیزیں ہمارے لیے گندم اگاتا ہے, ہمیں غذا فراہم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے اس میں ایک نئی چیز پڑھی ہے زرعی ماہرین. زرعی ماہرین کون ہوتے ہیں؟ زرعی ماہرین فصلوں کو چیک کرتے ہیں, ان کو ادویات دیتے ہیں اور کھادیں دیتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ اگر کسی فصلوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو وہ ان فصلوں کو چیک کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو ادویات بھی دیتے ہیں اور کھادی بھی دیتے ہیں تاکہ فصل بہتر سے بہتر اگ سکیں. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی زمین ایسی ہے جس میں ایسی فصل لگائی جائے جو اس زمین کے مطابق ہو. جس طرح بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں گندم بہتر اگتا ہے, بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چنا کی فصل جو ہے زیادہ بہتر اگ سکتی ہے. تو زرعی ماہرین جو ہے اس طرح اپنا کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک بچہ ہے اور اس نے مچھلی پکڑی ہوئی. تو یہاں پہ 2 پیشوں کے بارے میں بتایا گیا, ماہی گیری اور ملاح مچھیرے. ٹھیک ہے. ماہی گیری بھی ایک ہمارا اہم پیشہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ملک سے جس کے ذریعے سے ہم زرعی مبادلہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے ملک کے لیے. اور ماہی گیری میں جو اہم ہوتے ہیں وہ ماہی گیر ہوتے ہیں. ماہی گیری کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں سمندروں اور دریاؤں سے. اور ملاح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ملاح سے کہتے ہیں کہ وہ کشتی میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. دیکھیں ہر پیشہ یہ دیکھیے ہمارے لیے کتنا اہم ہے, ہر پیشہ ہی اہم ہے. اب ہم اس تصویر پر آتے ہیں اور یہاں سے پڑھتے ہیں. آخر میں جاذب نے اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر سب کو دکھائی. یہ زیر تعمیر عمارت تھی. بچے سوچ رہے تھے کہ بھلا اس تصویر کے بارے میں جاذب کیا بتائے گا. جاذب ساتھیوں یہ ایک زیر تعمیر عمارت ہے. یہ عمارت رہائشی اسکول, ہسپتال, ڈاک خانہ, ہوٹل یا پھر عجائب گھر وغیرہ کی ہو سکتی ہیں. یہاں کام کرنے والوں میں راج مستری, مزدور, الیکٹریشین, پلمبر, بڑھئی وغیرہ سب شامل ہیں. نقشہ نویس عمارت کا نقشہ بناتا ہے. ٹھیکیدار اس نقشے کے مطابق باقی تمام لوگوں کی مدد سے عمارت کو مکمل کرواتا ہے. جاذب نے بھی باقی بچوں کی طرح اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتایا. ماسٹر صاحب نے ہم سب کو شاباش دی. آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مزید بتایا. ماسٹر صاحب آپ سب نے میری توقع سے بڑھ کر بہت سارے پیشوں کے بارے میں بات چیت کی. یاد رکھیے کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. روزی کمانے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا جاتا ہے. کوشش کریں کہ وقت آنے پر ان پیشوں کو اپنائیں جن کی ہماری معاشرے میں ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکیں.
ماسٹر صاحب کی بات سننے کے بعد سب نے عہد کیا کہ ہم دل لگا کر تعلیم حاصل کریں گے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے اپنی پسند کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو کر اپنی وطن کی خدمت کریں گے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک تصویر دی گئی جس میں ایک عمارت بن رہی ہے، ایک مکان بن رہا ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کسی عمارت یا مکان کو بنانے کے لیے؟ نقشہ، ٹھیک ہے؟ نقشہ نویس جو ہے عمارت کا نقشہ بناتا ہے، اور عمارت کو جو مکمل کرواتا ہے، جس کے انڈر سارا کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ٹھیکیدار۔ اور ٹھیکیدار جو ہوتا ہے اس کے جو انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے راج، مستری، مزدور، الیکٹریشین، پلمبر، بڑھئی وغیرہ۔ ان کے بغیر کوئی بھی عمارت یا کوئی بھی مکان مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ کوئی بھی پیشہ یا ہنر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کریں تو سب سے پہلے آپ دل لگا کر پڑھیں، پھر اپنے انٹرسٹ یا شوق کے مطابق کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کریں، اور اس پیشے کی بدولت اپنے ملک کو ترقی دیں، تاکہ ہمارا شمار بھی ترقی یافتہ قوموں میں ہو سکے۔ بیٹا ابھی اس کے ایم سی کیوز ہیں، آپ ایم سی کیوز دھیان سے دیکھیں، میں اس کے آنسر بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دنیا بھر میں یکم مئی کو ڈیش منایا جاتا ہے۔ کیا منایا جاتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے، یوم مزدور، یوم آزادی یا کرسمس؟ منایا جاتا ہے یوم مزدور۔ اچھا، قائد اعظم پیشے کے لحاظ سے ڈیش تھے؟ ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، وکیل۔ قائد اعظم کیا تھے؟ وکیل۔ یہ سب کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کون؟ کسان، مزدور، الیکٹریشین، ڈاکٹر، کسان۔ کسان سب کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، روزی کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیش اختیار کرنا پڑتا ہے۔ طریقہ، پیشہ، سلیقہ یا نام؟ پیشہ۔ ہسپتال میں ڈیش علاج کیا جاتا ہے۔ ہسپتال میں کس کا علاج کیا جاتا ہے؟ غریبوں کا، مریضوں کا، امیروں کا یا یتیموں کا؟ مریضوں کا ہسپتال میں علاج کیا جاتا ہے۔ ریستوران، ہوٹل اور کیفے میں کام ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا، کھیتی باڑی کا، علاج معالجے کا یا کھانے پینے کا؟ کھانے پینے کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار ہے کھیتی باڑی پر، دکان پر، راج مزدوری پر، تعلیم و تدریس پر۔ کھیتی باڑی پر۔ فصلوں اور کھیتوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا کام کرتے ہیں کون؟ کسان، زرعی ماہرین، سبزی فروش یا مزدور؟ زرعی ماہرین۔ استاد صاحب نے بچوں کے گروہ بنائے، 2، 3، 4 یا 5؟ بچوں کے 5 گروہ بنائے۔ زرعی زمین میں سے زیادہ پیداوار کس کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے؟ کسانوں اور ادویات کی مدد سے، کھادوں اور مشینوں کی مدد سے؟ ادویات اور کھادوں کی مدد سے، مشینوں، کسانوں کی مدد سے۔ تو بہترین ہماری جو پیداوار حاصل ہوتی ہیں وہ ادویات اور کھادوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب بچوں ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں، چلیں جی۔ پہلا سوال ہے، کسی بھی پیشہ یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا روزی کمانے کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، ملاح اور ماہی گیر کہاں اور کیا کام کرتے ہیں؟ ملاح اور ماہی گیر دریاؤں اور سمندروں میں کام کرتے ہیں۔ ملاح کشتیوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں، اور ماہی گیر سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی عمارت کی تعمیر کے لیے کن لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کسی بھی عمارت کی تعمیر کے لیے مستری، مزدور، بڑھئی، راج، الیکٹریشین، پلمبر اور نقشہ نویس وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ٹھیکیداران سب لوگوں کی مدد سے عمارت مکمل کرواتا ہے۔ زرعی ماہرین کیا کام ہے؟ زرعی ماہرین فصلوں، کھیتوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا؟ کوئی سے 2 کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب ہے کہ میں نے استاد، چوکیدار، خاک روب، ڈرائیور، دکاندار، تندورچی کو دیکھا۔ خاک روب ہماری گلی محلے کی صفائی کرتے ہیں، اور تندورچی تندور پر روٹی لگاتے ہیں۔ بیٹا یہ اس کے سوال جواب تھے، اور یہ الفاظ جملے جو اس کے یہ ہیں، انحصار، لذیذ، ماہی گیر، قلت، پیداوار۔ اب اس کے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تندہی، اس کا مطلب ہے سخت محنت، لگن۔ دوسرا ہے ماہی، اس کا مطلب ہے مچھلی، ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا۔ پیشہ ور، ہنرمند۔ پیداوار، فصل، وہ چیز جو کھیت میں اگے۔ توقع، امید۔ دوا فروش کا مطلب ہے دوا بیچنے والا۔ فراہم کرنا کا مطلب ہے مہیا کرنا۔ منسلک ہونے کا مطلب ہے جڑا ہوا۔ انحصار کا مطلب ہے دار و مدار۔ اب یہ ہمارا کہ کالم الف کو کالم ب سے ملا ہے۔ ہمارا کالم الف میں لفظ ہے کان کنی، موچی، بڑھئی، ہواباز اور قصاب۔ یہ مختلف پیشے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ پیشے کا کیا کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کان کن کیا کام کرتا ہے؟
زمین سے قیمتی اشیاء نکالتا ہے۔ موچی کا کیا کام ہے؟ جوتے مرمت کرتا ہے۔ بڑھئی کیا کام کرتا ہے؟ لکڑی سے فرنیچر بناتا ہے۔ ہوا باز کیا کام کرتا ہے؟ ہوائی جہاز اڑاتا ہے۔ اور قصاب کیا کام کرتا ہے؟ گوشت بیچتا ہے۔ اچھا بیٹا، مثال کے مطابق دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائے۔ فعل کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی کام کرنا فعل کہلاتا ہے، اور فاعل کام کرنے والا۔ آپ یہ دیکھیں گے دسائی ہے لکھتا، لکھاری لکھنے والا، کھیلتا کھیلنے والا، دھوتا دھونے والا، خریدتا خریدنے والا، گاتا گانے والا، تیرتا تیرنے والا۔ اب سوال ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کی تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف فعل لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ثنا تیزی سے دوڑی اور مقابلہ جیت لیا، یہاں پہ آئے گا دوڑی۔ ثنا کیونکہ ہماری مؤنث ہے تو یہاں پہ دوڑی آئے گا۔ صارم صبح سویرے اٹھا اور باغ میں سیر کو چلا گیا۔ صارم کیا ہے؟ مذکر، تو یہاں پہ اٹھا آئے گا۔ شیر زور سے دھاڑا تو سب جانور ڈر کے مارے اپنی جگہوں پہ دبک گئے۔ امی جان مزیدار کھانے بناتی ہیں۔ امی جان کیا ہے؟ مؤنث ہیں۔ راشد روز ورزش کرتا ہے۔ راشد ہمارا مذکر ہے تو یہاں پہ کرتا ہے آئے گا۔ بلی دیوار سے صحن میں کودی اور چوزا لے اڑی۔ بلی ہماری کیا ہے یہاں پہ؟ مؤنث، بلی کا یہاں پر آئے گا کودی۔ امید ہے بچوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے الفاظ معنی الفاظ جملوں کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور مشقی سوالات جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں اس کو کتاب میں آپ نے حل کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔